प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हवाले से, साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का, क्योंकि 24 नवंबर को हाल ही में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में किया जाने वाला एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील ठोंकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस एहतजाज में एक नए रूप में नजर आए और जिस तरह से बगावत का मुजाहरा किया गया खुद अपनी ही पार्टी के सरबराह की जानिब से, क्योंकि उनकी जानिब से जिस मकाम पर एहतजाज का इरादा किया गया था या जिस मकाम पर एहतजाज करने का इरादा जाहिर किया गया था वो जगह तब्दील करके रेड जोन एरिया को मुंतखब किया गया। इन हालात में कि जब ऑलरेडी वहाँ पर फॉरेन डेलीगेशंस मौजूद थे और नो गो एरिया उस इलाके को बनाया हुआ था, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो पकड़ धकड़ का अमल सामने आया है उसमें कुछ ऐसे अनासिर भी गिरफ्तार हुए हैं जो ये कहते नजर आते हैं कि वो मुल्क दुश्मन अनासिर की एमा पर इस एहतजाज पर शामिल हुए और उनको बाकायदा तौर पर अदायगियाँ की गई थी, जिसके एवज उन्होंने इस एहतजाज में शामिल होकर शरपसंदी की, तोड़ फोड़ के अमल का वो हिस्सा बने और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के लिए भी एक सवालिया निशान खड़ा कर चुके हैं। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रशीद जमाल, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रशीद जमाल पाकिस्तान के शहर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और हम कुछ बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। बहुत शुक्रिया रशीद साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि किस तरह से देखते हैं अब आप जिस तरह फैसला किया गया है फेडरल कैबिनेट की जानिब से पाकिस्तान की कि खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि सूबाई हुकूमत इंतज़ामी मामलात मुकम्मल तौर पर सर अंजाम नहीं दे पा रही है, जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किसी वज़ीर आला को या उनकी टीम को करना चाहिए उसमें वो सरासर नाकाम नजर आते हैं, लिहाजा ये जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का डिसीजन लिया गया है, आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है क्या इससे वाकई सूबे के मसले हल हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से जिस तरह पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम आया हुआ है, ख़ासतौर पे सियासी अदम इस्तेकाम है, फिर उसके असरात जो हैं वो आप देख रहे हैं कि माशी इस्तेकाम पे भी आ रहे हैं और ओवरऑल तो है जो आप दुनिया भर में जो है पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आ पा रही है और जो सियासी माहौल है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हुआ है। फिर एक तासुर आम ये भी है कि ट्रम्प साहब अगर यकीनन इलेक्ट हो गए और वो जनवरी में हलफ उठाते हैं सदर अमेरिका का, उसके बाद अब फिर पाकिस्तान पे मज़ीद दबाव होगा और हो सकता है कि उस दबाव के नतीजे में इमरान खान को रहा करना पड़े। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर होते चले जा रहे हैं और ये तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पे इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करके रखे कि उससे हुकूमत और इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो बेचैनी महसूस करें कि ये पाकिस्तान में कुछ ना कुछ मौजूद है और वहाँ पे अमन-अमान की सूरत हाल उस तरह बेहतर नहीं है जिस तरह होनी चाहिए और सियासी अदम इस्तेकाम भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से जो है वो अब तहरीक इंसाफ अपने जो एजेंडा है, जो भी उनकी मनसूबाबंदी है उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं कि देखिए वो 1 दिन का मुज़ाहरा करते हैं, 2 दिन के लिए लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं, वहाँ से 2 से 3 दिन का काम होता है। उसके बाद फिर वो वापस चले जाए, लेकिन उस पूरे आप देखिएगा उस मामलात में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट जो है पंजाब की वो एंगेज रहती है। फिर इंटरनेशनल आपने देखा कि बीबीसी, सीएनएन ने इनकी बहुत ज़बरदस्त कवरेज की और बहुत ज़्यादा जो है वो उसको हाइलाइट किया चीज़ों को। तो इस तरह अगर आप वफाक में देखा जाए तो पीटीआई एज़ ए अपोज़िशन लीडर अपोज़िशन जमात की हैसियत से बड़ा कामयाब हिकमत अमली के तहत जो है अपने आप को क्या है अपनी अपनी बात को मनवा रही है। वो ठीक है कि अभी वो धरना देते हैं, फिर दिन के बाद चले जाते हैं, लेकिन इस तमाम मामलात में जो है वो मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं और वो इस तरह मामलात जो हैं सही नहीं हो पाएँगे। यकीनन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को, फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और आगे चलने के लिए एक टेबल पे बैठना तो पड़ेगा। अगर आज नहीं बैठे, तो कल बैठेंगे और टेबल पे बैठ के ही मसले का हल होगा। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इन मामलात को चला रही है, उसमें तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अब तक कामयाब रही है और वफाकी हुकूमत को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं, वैसे तो गवर्नर राज लग नहीं सकता, 18वीं तरमीम के बाद उसमें इतनी पेचीदगियाँ हैं कि जब तक वो उस हद तक उन तमाम चीज़ों को जो है वो
فل نہیں کر لیا جاتا، گورنر آج نہیں لگتا، لیکن کیونکہ آپ نے دیکھا گورنر اگر لگ بھی جاتا ہے تو پھر اسے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. سپریم کورٹ کے اندر جو اب آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ایک بینچ بنا ہے، وہاں سے یقیناً طور پر جو جس طرح کا وہ بینچ تخلیق کیا گیا اور جس طرح کے ججز لائے گئے، تو وہاں یہ امید نظر آتی ہے کہ شاید وہاں سے وہ تحریک انصاف کو وہ انصاف نہ مل سکے. تو یہ تمام صورتحال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے جس طرح کے بھی جو احتجاج کر رہی ہے، اس میں وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ایک اپوزیشن جماعت کے حساب سے وہ کامیاب ہے. اچھا، ایک تو پاکستان تحریک انصاف ہمیں خیبر پختونخوا میں نظر آتی ہے جس کی گورنمنٹ موجود ہے، لیکن وہ تمام تر جماعتیں ہیں جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے کے بعد ایوان میں آئیں اور ایوان میں کوئی اپوزیشن کا حصہ بن گیا اور کوئی حکومتی اتحاد کا حصہ بن گیا، تو ان دیگر پارٹیز کی وفاق کے اس ارادے کے بارے میں کیا رائے ہے اور وہ کیا خیال ظاہر کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے مسائل کا حل گورنر راج میں ہے یا پھر وہ اس کو صوبائی خود مختاری کے خلاف ایک اسٹیپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے گورنر راج کا تو معاملہ ابھی لٹکا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں. ممکن نہیں ہو پائے گا کیا کہتے ہیں گورنر راج اس طرح لگ جانا. ہاں، ایک جو ہے وہ پریشر ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ جو ہے سی ایم خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ ٹیبل پہ بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے. جو آپ نے مجھے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک کرم ایجنسی کے اندر اور جو معاملات جو وہاں چل رہے ہیں، وہ دراصل قبائل معاملہ چل رہے ہیں، اور پھر وہ معاملات جو ہے وہ ایک افغانستان سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر تو ایک ہماری پوری جو ایک انٹیلیجنس کے حوالے سے وفاقی ادارے جو ہیں اور صوبائی حکومتیں وہ مل کر وہاں کو آپریٹ کر رہی تھی. اس کے اندر صوبائی حکومت کی اتنی زیادہ انوالومنٹ ہوتی نہیں، کیونکہ وہ رینجرز، فوج اور وفاقی ایجنسیوں کی ادارے اور پھر صوبائی حکومت کی پولیس اور سب یہ سب مل کے ایک جو ہے وہ مشترکہ آپریشن کرتے ہیں، پھر وہاں امن و امان لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی کو اگر ہم صوبائی حکومت کے ساتھ مرج کریں تو وہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ جو وہاں جو معاملات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ بیسیکلی دیکھ رہی تھی. امن امان کی ذمہ داری اس حوالے سے جو ہے جس طرح کے وہاں کے صورت حال ہے اس میں وفاقی حکومت بھی ذمہ دار ہے کہ وہ ان کے اداروں نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے. تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں مل کے ہی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں. وہ صرف نہ تو صوبائی حکومت اکیلے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، اور نہ ہی اگر وفاقی حکومت یہ چاہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ان معاملوں کو حل کرے، وہ ممکن نہیں ہو پائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہے آپ کی چپکش ہے، اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو صورتحال وہاں جس طرح کلنگس ہو رہی ہے، جس طرح دو گروپ وہاں لڑ رہے ہیں اور تقریباً وہاں 400 سے 500 اب تک اموات ہو چکی ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہی، لیکن ویسے میڈیا پہ جو ہے وہ شاید 50، 60، 150 تک کی رپورٹس ہوئی ہوئی چیزوں کی. تو اس پہ ہمیں جو ہے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کو مل کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. الزام ایک دوسرے پہ دینے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اس سے جو ہے جو صوبے کے اندر بھی امن امان خراب ہوگا، لیکن انٹرنیشنلی بھی آپ کی جو ہے وہ امیج خراب ہوتا ہے. اچھا رشید صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح سے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی امن و امان ایک بڑا مسئلہ ہے، کسی بھی صوبے میں جو امن کی حالات ہیں وہ برقرار رہنے چاہیے، لیکن بالخصوص جو قبائلی علاقوں کے تنازع ہیں کرم ایجنسی میں یا بارہ چنار واقعے کی ہم بات کر لیں، اس کے بعد سے یہ سلسلہ ابھی تک نہیں رکا ہے اور ان 8-10 دنوں میں 100 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور اب بھی یہ تنازع جاری ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس موقع پر کہ جب ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں صوبے کی حکومت اور وفاق آپس میں، وہ اس سچویشن کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک پیج پہ بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے دونوں سیاسی جماعتیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی رہیں گی، لیکن جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے فوجی ادارے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنا رول پلے کریں گے. اور کیونکہ یہ انسانی جانوں کا معاملہ، اور بہت پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جب انہی علاقوں کے اندر جو ہے وہ افغانستان سے لوگ آ کے بیٹھے تھے، طالبان کے لوگ آ کے بیٹھے تھے اور غیر ملکی آ کے یہاں بیٹھ گیا، تو بڑی مشکلوں سے پاکستان افواج نے وہاں سے ان چیزوں کو کلین آؤٹ کیا تھا، آپریٹ کیا تھا، وہاں پہ آپریشن کیا تھا. تو وہ صورتحال وہاں بنتی چلی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت سے زیادہ جو ہماری جو افواج پاکستان ہے اور وہاں کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اس پہ رول پلے کر سکتے ہیں اور دونوں جماعتوں کو بٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. یہ سب اپنے گول اسکور کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان اپنا رول ادا کرے اور اس معاملے کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے، اور دونوں اگر وہ چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ہیں جماعتیں ٹیبل پہ بیٹھ سکتی ہیں اور مسئلے کا حل نکل سکتا ہے.
اچھا یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ اب جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں 24 نومبر کے بعد، اس میں کچھ افغان ایلیمنٹس بھی شامل ہیں، کچھ ایسے غیر ملکی یا غیر رجسٹرڈ افغان شہری شامل ہیں جو الیگلی پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ اب ان کے بھی اسلام آباد میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر کے بعد کوئی غیر رجسٹرڈ افغان شہری اسلام آباد کا رخ نہیں کر سکے گا۔ ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کے بھی ایلیمنٹس شامل آئے ہیں جو یہ بیانات دیتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے کر اس احتجاج میں شامل کیا گیا تھا، ہمیں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے باقاعدہ انسٹرکشنز دی گئی تھی۔ تو یہ تو تمام تر ملک دشمن عناصر ہی ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ احتجاج ملک دشمن عناصر کے ہاتھ میں جا کر کوئی نیا ٹول بن سکتا ہے پاکستان کے خلاف جو استعمال کیا جا سکے، یا پھر کیا اس کا آپ دیکھتے ہیں، کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ جو افغان ایشو کا جو یہ لے کے آتے ہیں افغان، دیکھیں اگر آپ خیبر پختونخوا میں جائیں تو وہاں آپ کو آدھا نہیں تو تقریباً 25% جو ہے نا افغانی نظر آئیں گے۔ وہ وہاں ایک دوسرے سے کلچر ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی رشتہ داریاں، وہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ میٹر ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ آج بھی جو ہے خیبر پختونخوا میں جائیں تو وہاں بہت سے افغانی بزنس کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وہ ٹرانسپورٹ پہ بھی کام کرتے آئیں گے، ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ پھر یقیناً طور پہ جب وہ اس طرح ایک دوسرے کی فیملی سے اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر سیاسی طور پہ بھی ان کی جو ہے اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو لے کے آ رہے ہیں، ایسا میں سمجھتا ہوں نہیں، لیکن ایک جو ہے سمپیتی تو ہے عمران خان صاحب کی، جو جس کے اندر لوگ ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ انہیں بھی معلوم ہوتا ہے، جب لوگ آپ کراس کر رہے ہوتے ہیں ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر، خیبر پختونخوا سے جب آپ پنجاب میں آ رہے ہوتے ہیں، وہاں کیمرز لگے ہوئے ہیں، تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہاں ہر آدمی کی اسکیننگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس اسکیننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا مقامی ہے، کون سا غیر مقامی ہے۔ تو ان کو جب وہ لے کے آتے ہیں تو اس میں وہ یہ کہنا افغانی بھی آ سکتے ہیں۔ اب یہ کہنا غلط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں یا وہاں کے سی ایم صاحب جو ہیں وہ افغانستان سے ملک دشمن عناصر کو لائیں گے اور وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے۔ یہ میں ایک سیاسی بیان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے معاملات ہو نہیں سکتے۔ بات دراصل یہ کہ جس نہج پہ آج پاکستان موجود ہے، جس طرح پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت بہت زیادہ متاثر ہے، عام آدمی جو ہے وہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں جب سے الیکشن ہو آج تک کوئی ایک بل قومی اسمبلی میں ایسا پاس نہیں ہو جس سے میں عام آدمی کا کوئی بینیفٹ نظر آتا ہو۔ تو اس میں تو کہیں بھی جو ہے دونوں حکومتیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں یا وفاقی حکومت، وہ تو ناکام نظر آتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے بعد۔ اب سارا جو معاملہ ہے وہ یہی چل رہا ہے جب سے یہ حکومت نئی کے بعد سے، کسی نہ کسی بھی طرح جو ہے وہ عدلیہ میں اپنی جو ہے مضبوط پوزیشن لائی جائے، کسی بھی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کو کارنر کیا جائے، کسی بھی طرح جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کو جو ہے بلڈوز کر کے جو ہے ورنہ راج لایا جائے، تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن وہاں خیبر پختونخوا کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ فالوئنگ ہے کہ اگر گورنر لگا دیتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں حالات مزید خراب ہوں گے۔ پھر وہاں ایز اے اپوزیشن جو ہے پھر وہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی جو احتجاج بھی کرے گی، پھر جو ہے وہ گراؤ جلاؤ بھی ہوگا، پھر اس کے اندر جو ہے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تک حکومت ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اور اس کی ذمہ داری امان قائم کرنا۔ اگر گورنراج لگ جاتا ہے تو گورنراج لگنے کے بعد پھر جو پی ٹی آئی ہے وہ پھر اپوزیشن میں وہاں ہوگی اور بہت بڑی تعداد میں ہوگی، تو پھر وہاں امن قائم کرنا میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کے لیے، جو بھی گورنر لگتا ہے، جو بھی وہاں گورنر صاحب آتے ہیں، جو بھی کابینہ بنتی ہے، پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ جو ہے وہ وہاں پہ امن قائم کیا جائے۔ دیکھیں بلوچستان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ اگر اسی طرح اگر بلوچستان کی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہی ماحول کریٹ ہو جاتا ہے اور وہاں بھی جو ہے وہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو پھر پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے مشکلات ہو جائیں گی وفاقی حکومت کے لیے بھی اور انٹرنیشنل بھی، جو لوگ پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں، جو پاکستان میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو بزنس کی ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی پرابلم ہوگی وہ کہ آیا پاکستان کے ساتھ مزید معاہدے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو آنے والا وقت پھر پاکستان کے لیے مزید مشکلات لے کے آئے گا۔ ٹھیک ہے رشید صاحب، یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم جس طرح بات کر رہے تھے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے، رشید صاحب یہ بتائیں کہ اب
جس طرح مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، یا جس طرح سے وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اب تو کسی قسم کے کوئی ڈائیلاگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ 24 نومبر کے بعد جو انہوں نے اپنی ضد برقرار رکھی اور ڈی چوک پر پہنچے تو اس کے بعد ڈائیلاگ کا کوئی سین ہی نظر نہیں آتا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ڈائیلاگز کا سیشن چل رہا ہے؟ کیونکہ جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اگر ہم بیرسٹر گوہر کی بات کر لیں تو ان کی جانب سے تو ابھی بھی بات چیت پر ہی اتفاق رائے کیا جاتا ہے اور بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کو حل کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو کوئی ڈیل ممکن ہے؟ کوئی آپ کو ڈائیلاگز کا سیشن نظر آتا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے بیہائنڈ دا کرٹن، یا پھر جو سامنے ہے یہی سب کچھ ہے؟ دیکھیے، مگر میں ڈیل کا لفظ اس کو مائنس کر دوں. اگر ہم مذاکرات کر لیں تو بات زیادہ مناسب لگتی ہے. دیکھیں، ڈیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی سے ڈیل کر کے کوئی بینیفٹ لینا چاہتی ہے، لیکن یہاں بینیفٹ لینے یا کسی کو گرانے یا کسی کو جو ہے وہ تذلیل کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان میں امن قائم کرنے کا مسئلہ، پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کی بات ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ دونوں جانب سے مذاکرات ہونے چاہیے، گنڈا پور صاحب یقیناً جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ جو جس پوزیشن پہ، وہاں یقیناً ان کی اسٹیبلشمنٹ سے روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، لیکن کہ کنٹینیو ان سے رابطے میں وہ رہتے ہیں. یقیناً انہوں نے عمران خان کا کیس بھی ان کے سامنے پیش کیا ہوگا وہاں، اور وہ رابطے میں ہیں عمران خان صاحب کی رضامندی سے، مرضی سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ بات کریں اور عمران خان کے حوالے سے جو بھی ان پہ مقدمات بنے اس کو ریلیف دیا جائے. اچھا، بشرا بی بی کا جو معاملہ، وہ یقیناً طور پہ جو وہ 1 انچ بھی جو ہے وہ عمران خان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتی کام، کیونکہ وہ ایک تو سیاسی خاتون نہیں ہے، وہ ایک عمران خان کی وائف کی حیثیت سے، شریک حیات کی حیثیت سے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گی عمران خان کی مرضی اور منشا سے کریں گی. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اب بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن وہ مذاکرات اس شخص سے کرنا چاہتے ہیں، اس ادارے سے کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو مسئلے کا حل نظر ہے. انہیں معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون سے یا وفاقی حکومت سے مذاکرات کرنے کا سے کوئی فائدہ نہیں، ان سے کا کوئی حل نہیں نکلے گا، اور اس لیے وہ ان سے مذاکرات کرنے سے کترا رہے ہیں، ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں اور پازیٹیو مذاکرات ہوں اور اس کے کوئی نتائج نکلیں. تو یہ کوشش تو چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ ابھی بھی مذاکرات چل رہے ہوں گے. کہیں نہ کہیں سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو بھی ادارے ہیں جو تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے عمران خان یا پی ٹی آئی کو یا خیبر پختون حکومت کو بالکل الگ چھوڑ دیا ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں سے رابطے میں ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والے وقت میں کوئی بہتری کے چانسز ہوں، اور یہی مذاکرات ہی اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور مسئلے کو حل نکالیں. اچھا، اب ہم پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں حکمران جماعت کی اور اپوزیشن کی. اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہے، حکمران جماعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں ہمیں اتحادی کے طور پہ نظر آتے ہیں. لیکن یہ تمام تر جماعتیں جہاں ایک طرف یہ کہتی ہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بین کیا جائے، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پولیٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یہ ملک دشمن عناصر ہیں، شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، بلا بلا اور ایکسٹرا اس طرح کی باتیں. تو کیا یہ تضاد نہیں لگتا آپ کو کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاست کا یا کسی جمہوری عمل کا کوئی حصہ رہے؟ دیکھیں، نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ جمہوری جماعت ہے. یہ ایک بات جو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ حکومت کا حصہ ہیں یہ لوگ، اور ان کی بینیفٹ ہی اسی میں ہے دونوں جماعتوں کا کہ عمران خان جب تک جیل میں ہے اور ان کے جو ہے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتے اور بات نہیں بنتی، اس وقت تک دونوں جماعتوں کے لیے جو ہے سمجھ لیں کہ ایک ہاتھ میں دونوں کے جو ہے وہ لڈو ہیں. دونوں جو ہے اپنے اپنے صوبے میں کے اندر، وفاق کے اندر جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور لیکن جیسے اگر عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے گراؤنڈ بنتا ہے، تو پھر ان جماعتوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو ایک طرف تو وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو قائم رہنا چاہیے. تو جمہوریت کو قائم رہنے کا مقصد وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعتیں جس جس صوبے میں ہیں وہاں جو ہے ایز اے جمہوری حکومت کام کرتی رہے، لیکن ایز اے اپوزیشن جماعت کو وہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان کو جگہ دینے کے لیے، پی ٹی آئی کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں، جو بھی 9 مئی کا وہ واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر جو بھی لوگ ملوث تھے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ان کو فوری طور پہ جو ہے 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں. تو اس کے اندر تو کیسز کو سنوائی ہونے کے بعد سزا ہو جانی چاہیے تھی نا. یہ ابھی تک لٹکا رہے ہیں. جو وہ لوگ مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیا ان کو سزا ہونی چاہیے،
اور ان کو پراپر سزا ہو کے جو ہے ان کو الگ کر دینا چاہیے. باقی لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو موجود ہیں ان کے ساتھ تو بات ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو سکتے ہیں نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا ایک دوہرا معیار ہے کہ نہ تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہ جو ہے اس طرح پی ٹی آئی کو جو ہے راستہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن 9 مئی کا واقعہ بہت غلط تھا, اس کو ہم بار بار کنڈم کرتے رہے, بہت اس کی جو مخالفت کرتے رہے, اور جو کچھ اس دن ہوا تھا وہ یقیناً پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کو تباہ برباد کیا گیا. لیکن ان تمام کی ویڈیوز موجود ہیں, ان میں سے کافی لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں, تو ان کو اب تک تو سزا ہو جانی چاہیے نا. تو اس سزا نہ ملنے کی وجہ سے بھی اور جو انصاف میں جو دیری ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کے 100 200 1000 لوگ اگر اس میں انوالو تھے تو ان کو تو سزا ہو کے ایک طرف کر دیں, باقی جو پی ٹی آئی بچتی ہے اس پہ ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے. کچھ بیرونی عناصر بھی ہیں جن کی سپورٹ کافی حد تک حاصل رہی ہے عمران خان کو, نہ صرف ایک اسپورٹس مین کی حیثیت سے بلکہ جب وہ ملک کے وزیر اعظم بنے تو ان کی جو شخصیت کا احاطہ تھا وہ نہ صرف دیگر ممالک کے عوام میں خاصا مقبول ہوا بلکہ جو ان کی لیڈرشپ تھی, جو ہم اور ادر کنٹریز کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی خاصی حد تک عمران خان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو چکے تھے. تو اب کیا یہ سحر ٹوٹ چکا ہے اور کیا وہ تمام تر ہمیں فورن سپورٹ جو نظر آتی تھی عمران خان کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ چکی ہے اور کسی طرح کی کوئی سپورٹ ان کی مشکلات ختم کرتی نظر نہیں آتی؟ دیکھیں, جو بھی انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی یقیناً پاکستان میں اس طرح انٹرسٹ رہے ہیں. دیکھیں جب شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو مشرف صاحب نے قید کیا, ان کو سزا دی اور عمر قید کی سزا دی اور تقریباً, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا نا ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف نواز شریف کس طرح اپنے بیگیج کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر کے جو ہے وہ پہلے جدہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لندن چلے جاتے ہیں. اسی طرح بے نظیر صاحبہ کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان کا دور تھا تو ایک سزا یافتہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کس طرح جو ہے وہ لندن چلے جاتے ہیں. یہ سب ڈیل کا حصہ ہوتا ہے اور تمام لوگ, ہاں اب اس کو آپ ڈیل کہہ سکتے ہیں, اس کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے, یہ یقیناً ڈیل کا حصہ تھا. اس میں یقیناً غیر ملکی قوتوں نے سپورٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو ہے وہ بھی ایک دنیا بھر میں جو ہے وہ اور امریکہ میں بھی مقبول ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ان کے جو تھنک ٹینکر ہے پی ٹی آئی کا جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہوا ہے کہ عمران خان کا مقدمہ اس انداز میں لڑنے کے لیے جس انداز میں ان کا لڑا جا سکتا ہے. پھر جو قوتیں پاکستان میں انٹرفیئر کرتی ہیں وزیر اعظم کو پاکستان سے باہر بلانے میں, ان کو جو ہے واپس لانے میں, جو بھی رول ادا ہوتا رہا ہے ماضی میں پاکستان میں, آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو کس طرح پاکستان واپس آئی, مشرف کے دور میں کن ممالک نے جو ہے بے نظیر بھٹو کو سپورٹ کیا کہ واپس پاکستان میں سیاست میں انوالو ہو اور مشرف پہ دباؤ ڈالا. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو قوتیں ہیں وہ ابھی سیٹسفائی ہیں پی ٹی آئی سے, مسلم لیگ نون سے, کہ ابھی ان کو عمران خان کی ضرورت نہیں. جب انہیں کوئی ایسا پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہو, کوئی اس طرح کے معاملات کرنے ہو جہاں وہ سمجھتے ہوں کہ اب جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے جو ہے وہ گولز پورے نہیں کری, ہماری بات نہیں مان رہی, تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ چوائس جو ہے پھر وہ عمران خان ہوں گے. اور پھر وہ جب وہ چاہیں گے تو وہ کسی نہ کسی طرح, جیسا ماضی میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کس طرح 2 دفعہ جو ہے جیل سے سزا یافتہ انسان جو 2 دفعہ پاکستان سے باہر گیا اور کیا کہتے ہیں دنیا میں ٹریول کیا انہوں نے. تو بے نظیر بھٹو کس طرح دنیا سے پھر جو جن کے لیے پاکستان میں پابندی لگی تھی سیاست پہ مشرف صاحب نے لگا دی تھی, وہ کس طرح جو ہے وہ مذاکرات کر کے ڈیل کر کے امریکہ برطانیہ سے ڈیل کر کے پاکستان واپس آئیں. تو عمران خان کے لیے بھی میٹر نہیں ہے. سی این ویٹ والا مسئلہ چل رہا ہے امریکہ کے اندر. جب وہ ٹرمپ صاحب اپنا حلف اٹھا لیں گے اور وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے امریکہ کے, اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں وہ کیا اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور پھر جب ان کی ضرورت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں پھر عمران خان کو وہ لے کے بھی آئیں گے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اور دیگر تمام تر سیاسی جماعتیں بیرونی منشا پر, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جی جو ہمارے کرتے دھرتا ممالک ہیں ان کی مرضی سے یہاں پر آتی ہیں, قائم کی جاتی ہیں اور پھر ان کے تمام تر سیٹ اپس کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ان کی مرضی ہوگی تب پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا, ورنہ یہ تمام تر صورتحال ایسے ہی چلتی رہے گی. ہاں بالکل, دیکھیں ایک وقت تھا نا, آپ نے ایک وقت تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی لاڈلی تھی, اور یہ پاکستان میں پالیسی بن رہی تھی کہ عمران خان مسلسل 10 سال تک حکومت کریں گے, 5 سال مزید ان کے لیے ہوں گے, اور انٹرنیشنل قوتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. لیکن جب ان کی جو ہے
سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے تعلقات خراب ہوئے، باجوہ صاحب سے اور چیزیں خراب ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ راتوں رات کس طرح جو ہے ان کے خلاف جو ہے گیم تیار ہوا. پھر خود عمران خان کی غلط پالیسیوں، بیوقوفانہ جو کہتے ہیں حرکتوں کی وجہ سے، پھر ان کے مشیران نے جو غلط ان کو مشورے دیے، اس تمام کی وجہ سے پھر آج عمران خان اس نہج پہ موجود ہیں. وہ بس وقت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جب تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، پھر جہاں ہمارے حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں پھر وہ ان کو چوز کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ سے ہم موازنہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ماضی میں جو ہے ہمارے دو دوست ممالک ہیں، اور انہوں نے کس طرح جو پاکستان کے اندر حکومتوں میں جو ہے رد و بدل کے اندر تبدیلی میں اپنا رول ادا کرتے رہے. اور اگر کوئی وقت ایسا آئے گا تو یقیناً عمران خان کے لیے بھی جیلوں کے دروازے کھلیں گے، اور ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ راستے بن جائیں گے. بہت شکریہ. رشید جمال ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی صورتحال اور اس کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کہ اب اس احتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس ڈائیلاگ کے علاوہ کیا کوئی راستہ بچا ہے اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے، یا اپنی سیاسی پارٹی کو مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے. اور جس طرح سے حکومت پاکستان کی جانب سے یہ ارادے ظاہر کیے جاتے ہیں کہ صوبائی حکومت جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وزراء اعلیٰ موجود ہیں ان کو ہٹا کر گورنر راج لگا دیا جائے گا، تو کیا اس فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی یا اس کی بغاوت میں اضافہ ہوگا؟ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے